बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। इस वक्त सोशल मीडिया और मीडिया पर इस केस ने तहलका मचा रखा है। वो केस है पिंकी अनमोल का। और पिंकी को जैसे कि अदालत में पेश किया गया। पहले दिन जब पिंकी अदालत आई तो कैट वॉक कर रही थी और उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बता रही थी, लेकिन आज जब दोबारा पिंकी को अदालत में पेश किया गया तो टोटली उसका रवैया मुनफरिद था। जैसे ही पिंकी ने मीडिया को देखा तो अदालत को मैदाने जंग बना दिया। पिंकी की तरफ से बनी गाला का नाम क्यों लिया गया और जो इल्जामात सामने आ रहे हैं पिंकी की तरफ से लगाए जाने वाले, उनकी हकीकत क्या है, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। नवाब टाउन निजी सोसाइटी लाहौर में पिंकी की रिहाइश गाह भी मिल चुकी है और वहां पे कौन लोग आते थे, जो अहले इलाका हैं वो क्या बताते हैं कि वो अपनी आंखों से क्या होता देखते रहे, जो उन्हें पता नहीं चला कि यहाँ पर मनशियात फरोशी के हवाले से कोई काम हो रहा है। लाहौर के अंदर 20 से जायद लड़कियां जो पिंकी के साथ काम कर रही थी, उनका डेटा भी सामने आ चुका है। क्योंकि ये रिपोर्ट हैं, इनको अरेस्ट किया जाना है और इनके लिए लाहौर पुलिस क्या कर रही है ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। कराची में गिरफ्तार बदनामे जमाना नशियात फरोश अनमोल बलोच उर्फ पिंकी एक तरफ तो बहुत धड़ल्ले से ना सिर्फ पुलिस वालों को धमकियां लगाती रही, बल्कि जब उसको थाने में उसका जिस्मानी रिमांड लेने के बाद ले जाया गया तो ना सिर्फ उसने पुलिस वालों की तफ्तीश शुरू कर दी, बल्कि उनके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया कि वो उनको नहीं छोड़ेगी अगर किसी ने भी कोई उनके साथ सवाल जवाब किया। लेकिन 2 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ ही बदल कर रह गया। अदालत में 2 खवातीन को बेसिकली लाया गया था। एक खातून वो थी जो कि वाकई ही असल में पिंकी थी, दूसरी खातून को डम्मी के तौर पे लाया गया था। दोनों खवातीन को एक जैसे कपड़े पहनाकर और एक जैसे कपड़े के साथ ही उनके चेहरे ढांप कर लाया गया था, ताकि मीडिया को पता ना चल सके कि इनमें से असल मुलजमा कौन है। जैसे ही पिंकी ने मीडिया को देखा तो जो कुछ फिर उसने किया वो सबको नजर भी आया। ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि मीडिया के ऊपर भी तमाम चीजें वो बार बार चलाई भी गई हैं, जिसमें कि पिंकी ने बहुत से लोगों का नाम लिया कि कौन लोग हैं जो पिंकी को फंसाना चाहते हैं और मुकदमात उसके ऊपर जबरदस्ती बनाए जा रहे हैं। जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि फलां फलां लोगों का नाम लेकर बयान दिया जाए कि वो इनसे मनशियात लेते थे या ये उनको मनशियात फरोख्त करती थी। बनी गाला के हवाले से भी पिंकी ने बहुत बड़ा दावा किया कि उनको मजबूर किया जा रहा था कि वो बनी गाला के बारे में भी बात करें और उनके बारे में बयान दें कि वहां पर भी वो मनशियात फरोशी करती रही हैं। अब ये बनी गाला वाला एक स्टंट खेला गया है सिंपैथी हासिल करने के लिए, अपने आप को केस से बचाने के लिए, केस का रुख मोड़ने के लिए, या कि वाकई पिंकी को ऐसा कहा जा रहा था। तो इस हवाले से जो लेटेस्ट इस वक्त इंफॉर्मेशन सामने आ रही है वो यही है कि पिंकी के खिलाफ कराची के अंदर 2018 से लेकर 2025 तक तकरीबन 20 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और ये 3 मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। और अगर इन मुकदमात को देखा जाए, इन 20 मुकदमात के अंदर पिंकी को बाकायदा मुलजिम के तौर पे नामजद किया गया है और ये मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ महीनों में मुकदमात दर्ज हुए हैं, जिसमें कि एक कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है। इसी तरह अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर के अंदर पिंकी के ऊपर 4 मुकदमा दर्ज हुए, जो कि कोट लखपत थाना, इसी तरह लियाकताबाद थाना और फिर वहदत कॉलोनी थाना के साथ साथ इकबाल टाउन थाना। तो ये 4 मुख्तलिफ थाने हैं लाहौर के अंदर जिनमें पिंकी पे मुकदमा दर्ज हुए और इन मुकदमात के अंदर पिंकी के दोनों भाई रियाज बलोच और नासिर बलोच को बाकायदा नामजद किया गया। और जितनी दफा भी ये पकड़े गए हैं, इनकी गाड़ी से बहुत ज्यादा मिकदार में मनशियात मिली है और पिंकी भी वहां से गाड़ी लेकर फरार होती रही है। यानी कि जब ये मुकदमा दर्ज हुए हैं तो जिस तरह पिंकी ने पहले बताया कि वो कुछ ना कुछ रिश्वत दे देती थी और अपनी जान खुलासी कर लेती थी, तो कुछ ऐसा ही सीन नजर आ रहा है। लेकिन ये जो मुकदमात कराची में 20 दर्ज हुए और इसी तरह लाहौर के अंदर, इनमें कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं है जो कि अब दर्ज किया गया, यानी कि कोई फेक मुकदमा है। ये बेसिकली एक हमदर्दी के लिए स्टंट के तौर पर बनी गाला का नाम लिया गया है कि चूंकि अगर हम देखते हैं पहले दिन जिस तरह धड़ल्ले से ये आती है खातून अदालत में
اور جس طرح کا اس نے لباس پہن رکھا ہے، اور جو پھر اس کے وائس میسیجز سامنے آئے جو کہ باقاعدہ لیک ہوئے، جن میں پولیس والوں کو بھی گالیاں پڑ رہی ہیں، اور جس طرح کے یہ مشورے اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے، یعنی جو کوکین یہ بنا کر فروخت کرتی تھی اس کے بارے میں لوگوں کو بتا رہی ہے، تو وہ جو میسیجز ہیں وہ فیک نہیں ہیں، بلکہ وہ تمام چیزیں اسی کے ڈیٹا میں سے کلیکٹ کی گئی ہیں۔ اور اس کو جب اریسٹ کیا گیا تھا، جیسے کہ یہ بتاتی کہ اسے 22 روز پہلے لاہور سے اٹھایا گیا تھا، تو اس کو باقاعدہ انویسٹیگیٹ کیا گیا اور اس کے بعد اس کو کراچی پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ چونکہ کراچی میں اس پہ 20 مقدمہ درج ہیں، تو اس لیے اسے کراچی پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا تاکہ ایک پورا نیٹ ورک جو ہے وہ بے نقاب ہو سکے۔ لیکن جیسے ہی عدالت کے اندر پنکی کو لایا گیا، یہ بہت ہی شاطر، بہت ہی چلاک قسم کی خاتون ہے، جس نے پہلے ہی ذہن بنا رکھا تھا کہ اب اس نے سمپتھی کارڈ کھیلنا ہے اور کس طریقے سے ہمدردیاں حاصل کرنی ہے۔ بنی گالا کا نام لیتے ہی اگر ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک احرام برپا ہو گیا، اور یہ جو خاتون جس نے ہزاروں لاکھوں جو بچے ہیں لوگوں کے، ان کو اس زہر کے اوپر لگایا، جتنی یہ منشیات فروخت کرتی ہے، نہ اس نے کوئی لڑکا چھوڑا ہے اور نہ ہی کوئی لڑکی۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ جیسے مختلف گرلز ہاسٹلز ہیں، بوائے ہاسٹلز ہیں، کالجز ہیں، اسکول ہیں، وہاں پہ ہی ایک خاص طبقہ ہے جنہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے اس نے مزید لڑکیاں ہائر کر رکھی ہیں، لڑکے نوجوان ہائر کر رکھے ہیں جو مختلف تعلیمی اداروں میں خود بھی پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ کے طور پہ، اور وہاں پہ پہلے منشیات مفت میں یعنی کہ فری میں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ایڈکٹ ہو جاتے ہیں یہ بچے بچیاں، پھر ان کو نمبر دے دیا جاتا ہے پنکی کا کہ اب وہ وہاں سے پارسل آرڈر کر دیں۔ تو یہ اتنی خطرناک قسم کی خاتون ہے جس نے کتنے لاکھوں بچوں کی زندگیوں سے کھیلا، کتنے ماں باپ ہیں جن کے آنکھوں میں ہزاروں سپنے ہوں گے اپنے ان بچوں کے لیے، لیکن ان کے تمام سپنے اس وقت ملیا میٹ ہو گئے جب ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے بچے ڈرگ ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں۔ اور بہت سے والدین ایسے ہیں کہ جو شرم کے مارے کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں کہ ان کا بچہ ڈرگ ایڈکٹڈ ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا اس خاتون نے، چونکہ اس نے پولیٹیکل سینیریو دیکھتے ہوئے یہ ایک بہت بڑا اس نے کارڈ کھیلنے کی کوشش کی ہے، اور جیسے ہی اس نے یہ بیان دیا تو سوشل میڈیا پہ جو مختلف کمنٹس آ رہے ہیں اس کی ویڈیوز، اس کے بیان کے بعد، وہ یہی ہے بہت ہی پاورفل عورت ہے، اس نے سچ بول دیا، اس نے فلم شروع ہونے سے پہلے ہی فلم کو فلاپ کر دیا، اور اس سے جو زبردستی بیان دلوائے جا رہے ہیں وہ تو یہ اس وجہ سے دے رہی ہے کہ اس پہ تشدد ہو رہا ہے۔ یہ بہت سے ملزمان ہیں، جب ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ جج صاحب کے سامنے یہی موقف اپناتے ہیں کہ پولیس نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ حالانکہ یہ جو خاتون ہے، جیسے اس کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا تھا تو یہ فوری طور پر ہاسپٹل پہنچ گئی تھی کہ اس کو 4 بیماریاں ہیں، لہٰذا یہ حوالات میں یا تھانے میں نہیں رہ سکتی ہے۔ تو اس وقت جو اس کے اوپر 20 سے زائد مقدمات درج ہیں، اور اسی طرح جو اس نے 4 شادیاں کر رکھی ہیں، اور پھر سی آئی اے کے لوگوں نے اس کو اریسٹ کیا، اور اریسٹ کرنے کے بعد چھوڑ تو دیا، لیکن یہی وہ سی آئی اے کے انسپیکٹر ہیں جو 2025 میں ریٹائر بھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے پنکی کے ساتھ شادی بھی کی، پنکی کے ساتھ مل کے منشیات فروشی کا دھندا بھی چلایا، اور ان کو پروٹیکٹ کرتے رہے، یعنی کہ ان کے سہولت کار بھی بنے رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو اب مقدمات کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ٹوٹل 24 مقدمات درج ہیں لاہور اور کراچی میں، تو یہ مقدمات جب درج ہوئے ہیں یہ بالکل جینون ہیں، ان میں کوئی فیک مقدمہ نہیں ہے۔ جس دن سے پنکی کو اریسٹ کیا گیا ہے ایک تہلکہ ہر طرف مچا ہوا ہے، ہاں وہ سوشل میڈیا ہے، میڈیا ہے، اس طرح جو مختلف دفاتر ہیں، جو ادارے ہیں، ہر جگہ پہ پنکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے جو ملک بھر میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کو لیڈ کر رہی تھی پنکی۔ اب پنکی یہ پکڑی کیسے گئی ہے؟ کیونکہ یہ وہ واحد خاتون ہے جس نے یہ اتنا خوفناک کام بھی شروع کیا، اور جو اس کا اپنا لوگو ہے وہ اس نے اپنی پروڈکٹ کے اوپر باقاعدہ جو ڈبیاں ہیں ان کے اوپر پرنٹ بھی کروا رکھا تھا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ یہ اپنے نام کی وجہ سے پکڑی گئی ہے۔ پنکی کو سخت سیکورٹی میں عدالت میں جب پیش کیا گیا تو اس کا انداز ایک تو مختلف نکلا، اور دوسرا پھر جب اس نے وہاں پہ جو تماشا لگایا، پولیس والے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے رہے، یہ بار بار اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاتی رہی۔ وہ 2 خواتین کو لے کے آئے تھے، لیکن پنکی نے اپنی آئیڈینٹی خود ہی بتا دی کہ میں اصل ملزمہ ہوں، کیونکہ ایک جیسی 2 خواتین تھی، اور پنکی نے جب دیکھا کہ یہی وہ وقت ہے کہ جب میڈیا یہاں پہ موجود ہے اور میں فوری طور پہ جو بھی بتا سکتی ہوں، کوئی سٹنٹ کھیل سکتی ہوں فی الحال بچنے کے لیے، کوئی سمپتی حاصل کر سکتی ہوں لوگوں کی، تو اس نے پھر میڈیا کو دیکھتے ہوئے
جو بھی بیانات دیے وہ تو اس وقت ہر طرف تہلکہ مچائے ہی ہوئے ہیں، لیکن پنکی اس میں کیا کامیاب ہو گئی ہے؟ عدالت کے اندر بھی پنکی نے بہت زیادہ شور شرابہ کیا اور وہاں پہ اس نے جج صاحب کے سامنے دعویٰ کیا کہ اس کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہے اور 22 دن سے اس کو حراست میں رکھا گیا اور پھر کراچی پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پنکی نے یہ بھی بتایا کہ جو کراچی میں ایک فلیٹ میں اس کو بھیجا گیا تھا، جہاں پہ پولیس والوں نے ایک ویڈیو بنا کے بھی سوشل میڈیا پہ وائرل کی کہ اس خاتون کو یہاں سے اریسٹ کیا ہے، تو اس کا یہ بتانا ہے کہ وہاں پہ اسے فرضی طور پہ بھیجا گیا تھا، حالانکہ مجھے 22 روز پہلے ہی گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر میرے اوپر تشدد بھی کیا گیا ہے۔ اسی دوران جج صاحب نے پنکی سے کہا کہ وہ بیٹھ جائے، پانی پیئے، اور جج صاحب نے باقاعدہ پانی منگوا کر وہ بھی پنکی کو دیا کہ وہ پیئے، اور اس کے بعد انہیں کہا کہ یہ سٹی کورٹ ہے، یہاں آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، آپ کی ساری بات کو سنا جائے گا۔ تو لہٰذا جج صاحب کے سامنے بھی پنکی نے یہی موقف اپنایا جو کہ وہ باہر میڈیا کے سامنے اپنا رہی تھی۔ عدالت کے اندر شور شرابے سے تو منع کر دیا گیا تھا، پھر وہ تحمل سے بیٹھ بھی گئی اور اس نے کافی ساری جتنی بھی باتیں کی ہیں، جو الزامات لگائے پولیس کے اوپر، وہ تحمل مزاجی میں ہی عدالت کے اندر بات کی تھی۔ اس حوالے سے جو جج صاحب کے ساتھ مکالمہ ہوا اس میں پنکی کا یہی کہنا تھا کہ میرے پہ پریشر ڈالا گیا ہے کہ میں مخصوص افراد کے نام لوں، اور اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میرے پہ مزید مقدمات بنا دیے جائیں گے۔ پنکی نے کہا کہ یہ مقدمات تو میرے پہ درج ہی نہیں تھے، یہ اور منشیات فروشوں کے پرچے ہیں جو کہ میرے نام کے ساتھ اب نامزد کر دیے گئے ہیں۔ اسی دوران اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے مجبور کیا جاتا ہے کہ میں بنی گالہ کا ذکر کروں، اور پھر جیسے ہی اس نے یہ ذکر کیا میڈیا پہ آ کے، تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک سیاسی جنگ بھی اب شروع ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ ہیں، کچھ حلقے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ سیاسی رنگ سے جوڑنے کے لیے، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ سیاسی وجہ سے کیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھتے ہیں تو ہمدردیاں بھی لوگوں کی اب اس خاتون کے ساتھ بہت زیادہ ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تفتیشی اداروں کی تحقیقات میں اب تک کسی بھی سیاسی جماعت کا باضابطہ طور پہ کوئی نام سامنے نہیں آیا کہ پنکی کے ساتھ کسی سیاسی جماعت کی وابستگی ہے۔ تو لہٰذا اب جو اصل تحقیقات اس خاتون کے حوالے سے ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جب ارمغان کا کیس اصل میں سامنے آیا تھا، جب مصطفیٰ نامی ایک لڑکے کو ارمغان نے قتل کر دیا تھا کراچی میں، اور یہ ایسا کیس تھا کہ جو میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا۔ ارمغان قریشی کو اریسٹ کیا گیا، اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن کو بھی گرفتار کیا گیا، اور یہاں سے کڑیاں ملنی شروع ہوتی ہیں پنکی کے ساتھ۔ ساحر حسن کے پاس جو ڈرگ تھی، جو ڈبیاں تھی، ان کے اوپر باقاعدہ یہ لوگو موجود تھا کہ کوئن میڈم پنکی، ڈون نام ہی کافی ہے، جوائے کریں، یہ اس ڈبی کے اوپر باقاعدہ پرنٹ ہوا ہے۔ جب ساحر حسن کو اریسٹ کیا گیا تھا تو بہت سارے پارسل ملے تھے اور ان پارسلز کے اوپر یہ والا لوگو لگا ہوا تھا، اور پھر یہ ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی، یعنی کہ ساحر حسن کو گرفتار تو کیا گیا لیکن اس کو انویسٹیگیشن کے بعد اس کی ضمانت ہو گئی، اور ضمانت میں بھی کہ پنکی اور اس کے ساتھ جو بااثر افراد ایک پورا نیٹ ورک ملا ہوا ہے انہی کا اثر تھا کہ اس میں گرفتاری کے بعد ضمانت بھی ہو گئی، اور پھر ارمغان قریشی کا جو کیس تھا وہ بھی فی الحال میڈیا سے آہستہ آہستہ غائب ہو گیا۔ جیسے کہ ارمغان کے کیس میں بھی لڑکیوں کا نام آیا تھا، یعنی 3 سے 4 لڑکیاں، تو یہ جو پنکی ہے اس نے باقاعدہ لڑکیاں نہ صرف کراچی میں ہائر کر رکھی ہیں بلکہ لاہور میں بھی 20 سے زائد لڑکیاں جو اس کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور ریلوے کے ذریعے اور مختلف گاڑیوں کے ذریعے وہ پہنچتی ہیں، ان کو کوڈ بتایا جاتا ہے، موبائل یوز کرنے کا ان کو نہیں کہا جاتا کہ کہیں کوئی نمبر ٹریس نہ ہو جائے، اور پھر وہاں پہ لوگ پہلے سے موٹر سائیکل پہ لڑکے موجود ہوتے ہیں، ریلوے کے کسی بھی اسٹیشن کے قریب جگہ کے اوپر وہ پہنچتے ہیں، وہ لڑکیاں بھی وہاں پہنچتی ہیں، اور اس طرح ڈرگ کو کراچی تک سپلائی کیا جاتا ہے۔ اب جب یہ ارمغان کے کیس کے بعد یہ ڈبیاں مل گئی تھی، پھر جو مختلف پارٹیز ہو رہی تھی، بالخصوص 1 سال پہلے یہ باقاعدہ ایک آپریشن شروع کیا گیا تھا، اور اس میں منشیات کے جو بڑھتے ہوئے استعمال تھے اور جو پارٹیز بالخصوص ہو رہی تھی، نائٹ پارٹیز، ریو پارٹیز، اس میں کوکین کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا، اور پھر یہ جو ارمغان قریشی کا کیس تھا اس میں جن لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو بیسیکلی انہوں نے پنکی کے بارے میں کچھ نہ کچھ چیزیں بتا دی تھی، اس لیے پنکی رپوش ہوئی اور کراچی سے لاہور آ کر اس نے نواب ٹاؤن میں ایک گھر لے لیا۔
اس آپریشن کے اندر مختلف افسران کو شامل کیا گیا کہ وہ پارٹیز کے اندر جایا کریں گے یا اپنے لوگوں کو بھیجیں گے اور پتہ چلائیں گے کہ جو ڈرگ یوز ہو رہی ہے وہ کہاں سے آتی ہے۔ تو اس کے اندر جب ارمغان کا کیس سامنے آیا تھا تو 2 مزید لوگوں کو حراست میں لیا گیا تھا، اور یہ وہی لوگ تھے جو پنکی کے کرندے تھے اور اس کے دائیں بازو کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ لیکن انہوں نے جو گولڈن رنگ کی ڈبی ہے یا اسی طرح جو ایک وائٹ سٹف والی ڈبی ہے، دونوں ڈبیوں کے بارے میں چیزیں بہت ساری بتا دی تھی، لیکن پنکی کا اصل نام اور جو اس کا پتہ وغیرہ یعنی ایڈریس ہے وہ نہیں بتایا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ ملک میں ہے یا ملک سے باہر ہے۔ تو لہٰذا جب آہستہ آہستہ اس نیٹ ورک کا سراغ لگنے لگا، بہت سے لوگوں کو اس میں پکڑا گیا، انویسٹیگیٹ کیا گیا، اور پھر جو اس میں سپلائرز وغیرہ تھے ان کو بیسیکلی اٹھایا گیا جو پارٹیز کے اندر ڈرگ سپلائی کرتے تھے۔ ان سپلائرز کو جب انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پھر انہوں نے بتایا کہ پنکی کا کراچی سے تعلق ہے اور اس کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں اور لاہور سے وہ اس سارے معاملے کو آپریٹ کر رہی ہے۔ اور پھر اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ڈھونڈا گیا، یعنی کہ اس کا سراغ لگانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ یہ خاتون اتنی کلیور ہے کہ یہ کوئی ایک موبائل نمبر استعمال ہی نہیں کرتی تھی، نہ اس نے کوئی بینک اکاؤنٹ استعمال کیا ہے۔ تو یعنی جیسے کہ موبائل ایپ کے ایزی پیسہ یا جیز کیش یا اس طرح بنے ہیں، ان کے اندر یہ ڈیفرنٹ جو ٹرانزیکشن ہے پیسوں کی وہ کرواتی تھی۔ تو پنکی نے اپنا نام ہے باقاعدہ، چونکہ ایک برانڈ کے طور پہ اس نے ڈبیاں بھی بنوا رکھی تھی اور ان کے اوپر اس کا لوگو بھی لگا ہوا تھا۔ پیکنگ جو ہے وہ بھی باہر سے وہ ایک مخصوص جگہ ہے جہاں سے ساری چیزیں وہ پرنٹ کروا رہی تھی۔ تو پھر ان تمام جگہوں کے اوپر پولیس نے چھاپا مارا، وہاں سے تمام چیزیں یعنی کہ جو کوکین تھی اور ڈبیاں وغیرہ، وہ جس جگہ پہ یہ لوگو وغیرہ تیار کیا جاتا تھا وہاں سے کوکین بھی ملی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈبیاں بھی مل گئی تھی، جہاں سے پتا چلا کہ کون ہے جو کہ یہ تمام چیزیں پرنٹ کرواتا ہے۔ اور پھر تحقیقات میں جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے تو پنکی تک سراغ مل گیا کہ یہی وہ خاتون ہے جو کہ نواب ٹاؤن میں آ کے چھپی ہوئی ہے اور یہ وہاں پر بھی اپنا دھندا چمکا رہی تھی۔ یعنی کہ نواب ٹاؤن کی جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے قریب ہی یونیورسٹیز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، گرلز ہاسٹلز ہیں، بوائے ہاسٹلز ہیں، اور اب ان کے اہل علاقہ جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ خاتون کوئی ڈرگ کا کام کر رہی یا یہ ڈرگ سپلائر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ساتھ ہی بہت بڑا گرلز ہاسٹل ہے، بوائے ہاسٹل ہے، لڑکے لڑکیاں ہر وقت اس کے گھر آتے تھے اور انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ڈرگ کو بیچتی ہے یا اس طرح کوئی اس نے ڈبیاں یا برانڈ بنا رکھا ہے، اور بڑی لگژری گاڑیوں کے اندر بھی لوگ آتے تھے اور وہاں سے یہ چیزیں لے کر جاتے تھے، یعنی کہ جو ڈرگ یہ بناتی ہے اور جس کے بارے میں دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے جیسی ڈرگ کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ تو اہل علاقہ کو تو پتہ نہیں چلا کہ یہ والا کام ہو رہا ہے، لیکن پھر جب تمام چیزیں سامنے آ گئی تو پھر پنکی کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ اس کا جو فون اب بیسیکلی چیک کیا گیا اس میں سینکڑوں تصاویر، ویڈیوز بھی ملی ہیں، اور اس میں جو فرانزک کروائی جا رہی ہیں بیسیکلی چیزیں وہ ہے واٹس ایپ چیٹ، جس کے بارے میں پنکی نے بتایا پہلے جو انویسٹیگیشن ہوئی کہ اس میں اداکار بھی ملوث ہیں، ماڈلز بھی ملوث ہیں، اور اسی طرح کچھ سیاستدان اور ان کے بچے جو کہ اس سے ڈرگ وغیرہ نہ صرف خریدتے ہیں بلکہ وہ ان کے ساتھ مل کے ایز اے سپلائر بھی کام کر رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فرینزک لیب میں بھجوائی گئی ہیں جو چیک کی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو موبائل کے اندر سے 900 سے زائد موبائل نمبرز ملے ہیں، ڈیٹا ہے بہت زیادہ، اسی طرح واٹس ایپ چیٹ ہے، اور جو ایمن خان، منیب بٹ اور اسی طرح دیگر جو ماڈلز ہیں، اداکار ہیں، ان کے نام آ رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس کے موبائل کے اندر سے ملی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اس وقت اس نے ایک سٹنٹ کھیلنے کی کوشش کی ہے جس میں کہ سمپتی حاصل کرنے کی کوشش کی اور معاملے کو کسی دوسری طرف موڑنے کے لیے اس نے ایک اور پولیٹیکل پارٹی کا نام لیا اور بتانے کی کوشش کی کہ شاید اس کی آڑ میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو مقدمات درج ہیں یہ تو 2018 سے درج ہیں، اور پھر وقفے سے جہاں سے بھی منشیات فروشی ہوتی تھی اور کئی دفعہ یہ لوگ پکڑے جاتے رہے ہیں، پھر ایک لڑکے کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کی پاکٹ سے ایک ڈبیا نکلی تھی، یہی گولڈن ڈبیا تھی جس کے اوپر پنکی کے بارے میں ایک لوگو بھی لگا ہوا تھا۔ اور اسی طرح کچھ سیاستدان ہیں جن کے بچے بھی نشے کی بھینٹ چڑھے اور ان کی پچھلے دنوں اموات بھی سندھ میں ہوئی ہیں۔
تو لہٰذا یہ وہ تمام چیزیں تھی جس کی وجہ سے پنکی کو حراست میں لیا گیا، اور یہ نیٹ ورک اب آہستہ آہستہ کیا واقعی بے نقاب ہوگا، یا کہ یہ خاتون جج صاحب کے سامنے جس طرح آج بھی ہر چیز سے مکر گئی، اور اگر اس کے پروپر پروف نہ ہوئے تو پھر آگے چل کے اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیا اسے چھوڑ دیا جائے گا، یا جو اس نے سٹنٹ کھیلنے کی کوشش کی ہے اس میں کامیاب ہوگی۔ یہ تمام چیزیں تب بھی پروو ہو سکتی ہیں جبکہ اس کا جو ڈیٹا فرانزک کروایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کی چیٹ ہے ان کو شامل تفتیش کیا جائے، اور پھر ان کو اس سارے معاملے کے اندر لے کر ٹرائل تک چلایا جائے، تو پھر کہیں جا کر شاید یہ خاتون سزا کی حقدار ہوگی۔ تو لہٰذا اس کے اوپر قتل کا بھی ایک مقدمہ درج ہے کراچی کے اندر، اور اب یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس طرح کے بالخصوص میڈیا کے سامنے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔